अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल। सब कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और हम सब की परेशानियाँ अल्लाह ताला दूर फरमाए। हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे, आमीन। तो गाइज़, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं वीडियोज़ पर। ना तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, ना आप लोग लाइक करते हैं। हमारे लिए यही मोटिवेशन होती है। अगर आप लोग इस तरह से बैड रिस्पॉन्स देंगे तो सीरियसली फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा वीडियो बनाने के लिए और एपिसोड देने के लिए। मुझे इतना टाइम हो गया है वीडियोस बनाते हुए, मैंने कभी आप लोगों को फ़ोर्स नहीं किया कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें। लेकिन आप लोग ख़ुद ये चीज़ सोच लिया करें कि हमारी कितनी मेहनत होती है इस चीज़ के पीछे। आप लोगों को इंटरटेन करना, आप लोगों के लिए कंटेंट सर्च करना अच्छे से अच्छा, ताकि आप लोग इंटरटेन हो सकें। लेकिन जब आप लोग इस तरह से करते हैं तो सीरियसली बंदा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझेंगे। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, प्लीज़ वो वीडियो पर क्लिक ना किया करें। 2-3 मिनट देखकर या 1 मिनट देखकर आप लोग वीडियो को छोड़कर चले जाते हो, तो ये चीज़ बहुत गलत है। आपको नहीं पता इससे हमारी वीडियो का कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो फिर आप लोग वीडियो पर क्लिक ही ना किया करें। आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। आप लोग तो सिर्फ 30-40 मिनट की एक वीडियो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता उस वीडियो के पीछे हमारी 5 से 6 घंटे की मेहनत होती है। वीडियो को रिकॉर्ड करना, देन उसका वॉइस ओवर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एडिटिंग में, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी होती हैं। और जब आप लोग इतना बैड रिस्पॉन्स देते हैं तो सीरियसली फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं आप लोगों को एपिसोड दूँ या आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों को किस तरह से ये चीज़ समझाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी हूँ। आप लोगों को इतनी दफ़ा कहा है कि एटलीस्ट अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, बट वीडियो को लाइक तो कर दिया करें ना। ये इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना हमारे लिए। अगर हम आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, आप लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं, तो आप लोगों का इतना सा हक़ तो बनता है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करें या फिर एक अच्छा सा कमेंट कर दें नीचे। आप लोग 30-40 मिनट की वीडियो भी तो देख रहे होते हैं ना, और कमेंट करने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मुझे यही कहना था आज आप लोगों से। तो उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। वो सितमगर उसे वापस ले जाना चाहता था। उसे यकीन नहीं आया। क्यों? अब क्यों? जो उसे चाहिए था वो तो दे चुकी थी उसे। फिर क्यों उसे अपने साथ ले जाना चाहता था? सबसे बढ़कर किस रिश्ते से? क्या दुनिया के सामने अपनी बीवी होने का हक देगा अब? इस बच्चे को अपना नाम देगा? पलवशा के सामने इकरार कर सकेगा कि ये उसकी बीवी बच्चे हैं? कितने ही सवालात एक साथ जहन में सर उठा रहे थे। क्यों? किसी पेपर पर मेरा साइन करना रह गया है क्या? नहायत तंज़िया लहजे में उसके चेहरे को तकते हुए इस्तफ़सार किया। निज तुम मेरी बीवी हो, मेरी ज़िम्मेदारी। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकता था ना, और ना खुद यहाँ रह सकता हूँ। ओह! मुहीब जलाल मलिक को फ़िक्र लाहक हो रही है मेरी। ज़बरदस्त। मगर आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपना और अपने बच्चे का खुद ख्याल रख सकती हूँ। इसलिए आपको जाना है तो चले जाएं। वैसे भी यहाँ किसको परवाह है तुम्हारे होने ना होने से? वो खासा चोट करने वाले अंदाज में बोली। साथ साथ मुकाबिल को अपनी ज़िंदगी में उसका मकाम भी दिखाने लगी कि अब वो कोई अहमियत नहीं रखता, चाहे यहाँ रहे या ना रहे। माना तुम्हें परवाह नहीं, मगर मुझे है। उसकी काली स्याह आंखों में झांकते हुए निहायत जताते हुए कहा। अपनी परवाह अपने पास रखो, नाश्ता करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। दरवाज़ा सामने है। उसके अल्फाज निहायत तज़लील अमेज़ मालूम हुए मुकाबिल को। चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया। तुम मुझे यहाँ से अकेले भेजना चाहती हो? तुम और अकेले? शायद तुम भूल गए हो, दूसरी शादी कर चुके हो तुम। घर में एक अदद बीवी है तुम्हारे, उसे क्या बताओगे? कौन हूँ मैं? कौन है ये बच्चा? हमसे क्या ताल्लुक़ है? उसकी आवाज़ भर आई थी। वो भूली नहीं थी उसके सितम, उसका दुनिया के सामने अपनी बीवी होने का हक ना देना। क्या ये हक तलफी नहीं थी उसकी? निज, फालतू बहस नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप वापस चलो, वरना मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसके धमकी अमेज़ लहजे में कहते ही नजमा बेभर उठी। और कर भी क्या सकते हो तुम? हर बार की तरह ज़बरदस्ती ही करोगे? वो दांत पीस कर कहती हुई नाश्ते का सामान समेटने लगी। मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता।
تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ دونوں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ نجمہ نے سامان وہیں قالین پر چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں جواد۔ دوسری جانب سے آئی مردانہ آواز نے محیب کی توجہ از خود ہی اپنی جانب مبذول کی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کھڑا ہوا اور پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ اس وقت دروازہ کھولتے ہی وہ جواد کو دیکھ الجھ کر ایک ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ وہ اسے راستہ نہیں دے رہی تھی گھر میں اندر آنے کا۔ وہ ڈٹھائی سے خود ہی اندر آ جانے کا عادی تھا۔ ہاں سردی بہت ہے باہر، راستے سے ہٹو، پہلے مجھے اندر آنے دو۔ وہ اس کا ہاتھ بے تکلف انداز میں پکڑ کر اپنا راستہ خود بناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا بے تکلف انداز میں ہاتھ پکڑنا محیب کی آنکھوں کو بری طرح کھٹکا۔ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑو اگر جینا چاہتے ہو تو۔ جواد اسے دیکھ کر ابھی نجمہ سے پوچھتا کہ وہ کون ہے، اس سے قبل ہی محیب غصے سے گھورتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں حکم صادر کرنے لگا۔ اس کی شارپ نگاہیں، روبدار پرسنالٹی جواد کو ہوشیار کر گئی تھی کہ مقابل کوئی معمولی بندہ نہیں۔ اوپر سے اس کا ادا کیا ہوا دھمکی امیز جملہ۔ ایکسکیوز می، کیا کہا ابھی آپ نے؟ بیوی؟ فار یو کائنڈ انفارمیشن، نجمہ کا شوہر 1 سال پہلے ہی مر چکا ہے، اس کے استضائیہ انداز میں کہتے ہی محیب نے نجمہ کو گھور کر کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لڑکی اسے جیتے جی مار چکی تھی، اس سے زیادہ اس کی جان پر اور کیا ظلم ڈھائے گی وہ؟ نجمہ نہایت شرمندہ کھڑی تھی۔ شرمندگی محیب سے نہیں تھی، شرمندگی تو اپنے دوست سے تھی، کیونکہ جھوٹ کہا تھا اس سے۔ سچ بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواد نجمہ کا ہاتھ چھوڑ تفتیشی افسران کی طرح اب محیب کے روبرو کھڑے ہو کر ابرو اچکاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ یہ محیب جلال ملک ہے، میرا کزن، اور بدقسمتی سے میرا شوہر۔ ان دونوں کو آمنے سامنے آتا دیکھ دست و گریبان ہونے کے خوف سے نجمہ نے تیزی سے بیچ میں آ کر محیب کا تعارف کروایا۔ اس دشمن جاں کے جملے تھے یا ایٹم بم؟ جواد کچھ لمحوں کے لیے ساکت سا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جنہیں وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اسے سچائی سے لا علم رکھنے کے لیے۔ وہ خود بھی کہاں جانتی تھی کہ محیب ایک دن اس کی زندگی میں تباہیاں مچانے دوبارہ لوٹے گا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ… اس کے ہونٹوں کو لرزتے ہوئے محیب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے قبل ہی سوری، نجمہ نہایت شرمندگی سے نظریں جھکائے معذرت طلب کرنے لگی۔ جواد 1-2 ثانیوں کے لیے اسے شکوے بھری نظروں سے تکتا رہا۔ آخر بھروسہ توڑا تھا اس لڑکی نے اس کا۔ نجمہ کے بولے جھوٹ نے اس کے دل کو امید دی تھی جو آج ٹوٹتے وقت اسے بھی ساتھ ساتھ توڑ گئی تھی۔ وہ جن نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہا تھا یقیناً وہ محیب کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھیں۔ جواد کا ذہن اس شاک کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے لگا تو نجمہ تیزی سے معذرت کرنے کی نیت سے پیچھے جانے لگی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ محیب کی گرفت میں محسوس کیا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہارا شوہر بھی زندہ ہے۔ وہ خاصا جذبز ہو کر دانت پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس لمحے نجمہ کو صرف جواد کی فکر تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اس نے جھوٹ کیوں کہا۔ جواد جیسا مخلص دوست قسمت والوں کو ملتا ہے جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تم میں ذرا بھی شرم ہے یا نہیں؟ محیب غصے سے دھاڑتے ہوئے، مجھے جیتے جی مار دیا تم نے، اور اب میرے ہی سامنے تم ایک غیر مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شوہر؟ صرف نام کے شوہر ہو تم، کوئی فرض بھی ادا کیا ہے شوہر ہونے کا تم نے کبھی؟ فرض ادا کرنا تو دور کی بات، سوائے زبردستی کے تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کہاں تھے تم؟ فرقان انکل اور جواد نے اگر میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید آج میں تمہارے سامنے یوں صحیح سلامت کھڑی نہ ہوتی۔ ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ خاصا جذباتی ہو کر روحانسا لہجے میں جواب دہ ہوئی۔ تو کس نے کہا تھا اپنا گھر چھوڑ کر بھاگو؟ وہ ہاتھ چھوڑ کر برہمی سے استفسار کرنے لگا۔ محیب کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نجمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ اس کے نزدیک غلطی اس بے وقوف لڑکی کی تھی جو اپنا گھر و شوہر چھوڑ کر انجان لوگوں پر اعتبار کر کے بھاگی۔ گھر؟
اس جہنم کے لیے تم گھر جیسے لفظ کا استعمال بھی کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر میں کس کے سہارے رہتی وہاں؟ میں پریگننٹ تھی، مجھے حفاظت کی ضرورت تھی تمہارے گھر والوں سے، اور سب سے بڑھ کر تم سے۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی مقابل کے سینے کے مقام پر رکھتے ہوئے روحانسا مگر سخت لہجے میں بولی۔ مجھ سے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے کردار کی صفائیاں دینے کا عادی نہ تھا، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی کو ان گنت بار دے چکا تھا۔ پھر بھی وہ لڑکی اسے اپنے بچے کا قاتل مانتی آئی تھی۔ ہاں، تم سے، تم جیسے دولت کے حریص سے، جسے اپنی اولاد سے کہیں زیادہ دولت پیاری تھی۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں غم و غصہ امنڈ آیا تھا۔ محیب کو اس لڑائی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنتی بھی ہو تو بگڑ جاتی ہے غصے میں، اس لیے اس ذہین شخص نے خاموشی کو ترجیح دی۔ وہ لاکھ صفائیاں دے مگر مقابل اس پر اعتبار نہیں کرے گی، یہ جانتا تھا وہ۔ جواد جا چکا تھا جب تک وہ دروازے پر پہنچی۔ محیب شاہزین کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ شاہزین کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہیں دوسری جانب نجمہ غصے سے برتن دھونے لگی۔ وہ اپنا سارا غصہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ کانچ کا گلاس غصے سے کیبنٹ میں رکھنے لگی، مگر دھیان سے نہ رکھنے کے سبب وہ نیچے گر گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر محیب دوڑے چلا آیا تھا۔ اس نے سامنے سے بجلی کی پھرتی سے آ کر نجمہ کو پیٹ کے مقام سے پکڑ کر سلیب پر بٹھا دیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر محیب کو تکنے لگی، جو کچھ دیر قبل ہوئی زبردست لڑائی کے باوجود بھی دوڑے چلا آیا تھا اس کے لیے۔ زندگی میں گلاس پہلی بار نہیں ٹوٹا تھا اس سے۔ ہاں، دیوانہ وار خیال کرنے والا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتے ہوئے آیا تھا، اس لیے ننگے پاؤں تھا، جبکہ نجمہ کے پاؤں میں پھر بھی سلیپر موجود تھی۔ لگی تو نہیں تمہارے؟ فکر مند لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے۔ تم یہاں بیٹھو، میں صفائی کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھاڑو لینے کی نیت سے ابھی مڑنے ہی لگا تھا کہ نجمہ نے تیزی سے اپنی سلیپرز اتاری۔ یہ پہنو پہلے، ورنہ کانچ چبھ جائے گا تمہارے، وہ فکر مند ہو کر گویا ہوئی۔ تمہارے دیے زخموں سے زیادہ اذیت نہیں دے سکے گا مجھے، اس لیے بے فکر رہو، وہ دل جلے انداز میں کہہ کر ننگے پاؤں ہی جھاڑو اٹھا کر لایا اور سارا کانچ سمیٹا۔ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ اس لمحے محسوس ہوا جیسے جان وار رہا ہو اس پر اپنی۔ محیب، سچ بتا دو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا باقی رہ گیا ہے میرے پاس اب، جس کی طلب تمہیں مجھ تک کھینچ لائی ہے؟ میں جانتی ہوں، بلا وجہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئے تم۔ وہ ہر جائی ہاتھ دھو کر آیا تو نجمہ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری و پر اسرار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ اس کے سوالات سنتے ہی اس کے انابی ہونٹوں کے کناروں پر اداسی سی ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی۔ ٹھیک پہچانا تم نے، میں واقعی بلا وجہ نہیں آیا۔ اپنی شارپ نگاہیں اس کے حسین چہرے پر ٹکائے، اس کے قریب آتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے سکون کی تلاش کھینچ لائی ہے تمہارے پاس، مجھے صرف تمہاری طلب ہے نج، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ سیلف پر بیٹھی ہوئی تھی، مقابل کو اپنے قریب آتا دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس خوبرو نوجوان کے محبت سے لبریز لہجے میں ادا کیے ہوئے جملوں نے اس کے خوف کے احسار کو توڑا۔ وہ ستم گر اس کے خوبصورت چہرے پر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنی نیلی سمندر جیسی حسین و سحر انگیز آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا پھر ایک بار اظہار کرنے لگا۔ یوں محبت کا بار بار اظہار کرنا، بار بار مقابل کو اپنی محبت پر یقین دلانے کی کوشش، یہ مخالف عادت تھا۔ وہ کب کسی سے کچھ مانگنے کا عادی تھا، جو پسند آتا وہ اس کا ہو جاتا، مگر اپنی بیوی کے لیے وہ بدلا، کافی بدلا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی، اس کی طلب دل کو ایسی لگی ہے جیسے جسم کو روح۔ کیا یوں تمہارے محبت کے اظہار سے میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی؟ اس کی گرم سانسیں چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ شدید سردی میں بھی اسے گرمی کا احساس ستانے لگا تھا، پورا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس وجیحہ مرد کی نزدیکی دل پر جادو سا چلاتی معلوم ہو رہی تھی۔ دل چاہا بس تھام لے اسے، مگر وہ پراپرٹی پیپرز اور اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی و ظلم یاد آ گیا۔ وہ مقابل کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہٹا کر روحانسا و گھمبیر لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں، بالکل نہیں، مگر ایک ساتھ ضرور مل جائے گا، ایک مضبوط ساتھ جو مدد کرے گا تمہاری ساری تکلیفوں کو ختم کرنے میں۔
بس میرے ساتھ واپس چلو۔ مقابل حسینہ کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جذبات کی صداقت کے ساتھ گویا ہوا، اگر مجھ سے محبت تھی تو دوسری شادی کیوں کی؟ کیوں لائے پلوشا کو ہمارے بیچ؟ کیوں مجھ سے پراپرٹی دھوکے سے چھین لینے کی پلاننگ کر رہے تھے؟ کیوں مروایا ہمارے بچے کو؟ کیوں؟ یہ سوالات اس کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ شاہزین کے رونے کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ تم پھر شاہزین کو اکیلا چھوڑ آئے اور یہاں آ کر مجھے بھی باتوں میں لگا لیا۔ ہٹو، وہ خفگی سے کہتی ہوئی اس کا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے سلیب سے اتر کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ بیٹی کیسی ہو؟ کتنے دن ہو گئے تم نے چکر نہیں لگایا؟ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے نکلا، انابیہ کا نام سن اس کے قدم از خود رکے۔ آج آ جاؤ، ساتھ ڈنر کرتے ہیں، انائزہ بیگم اسے دعوت دے رہی تھیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، نہیں معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اچھا ہے، میں اگلے ویکینڈ کا پلان بنا لوں گی، تم اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ ہی لے آنا، ہم بھی مل لیں گے اس سے۔ چلو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ بوائے فرینڈ کا لفظ سن مانو اس کے پاؤں جم گئے تھے، نہ جانے کیوں جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ زارون تم کب آئے؟ انائزہ بیگم کال منقطع کر کے جیسے ہی پلٹیں، زارون کو اپنے پیچھے کھڑا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ بس ابھی میں آفس کے لیے نکل رہا تھا تو سوچا آپ کو الوداع کرتا جاؤں، وہ یہ کہہ کر مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے ان کے گلے لگا۔ اچھا کیا، وہ ہر بار کی طرح اپنے بیٹے سے بڑی محبت سے گلے ملیں۔ ویسے کس سے بات کر رہی تھیں آپ؟ دانستہ طور پر انجان بنتے ہوئے استفسار کیا۔ میں انابیہ سے، تیزی سے جواب ملا۔ او، کوئی خاص بات؟ خاصا تجسس سے پوچھا، مگر چہرے پر لاپرواہی ظاہر کی۔ نہیں، میں اسے آج ڈنر پر بلا رہی تھی، مجھے یاد آ رہی تھی اس کی، مگر وہ آج ڈیٹ پر جا رہی ہے، اس لیے معذرت کرنے لگی۔ ڈیٹ پر؟ کہاں؟ وہ ایک ایک کر کے ساری معلومات لے رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میں نے نہیں پوچھا یہ، ان کے ذرا جھنجھلا کر جواب دیتے ہی وہ مسکرانے لگا۔ چلیں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، وہ کہہ کر مسکراتے ہوئے پلٹا، مگر اگلے ہی لمحے منہ بسورتے ہوئے گھر سے نکلا۔ یہ مووی بہت رومانٹک ہے، مجھے یقین ہے تمہیں پسند آئے گی، وہ لڑکا مسکراتے ہوئے انابیہ کو دیکھ بولا۔ ویسے تو وہ رومانٹک فلموں کی شوقین نہیں تھی، مگر رافع کے اصرار پر وہ ڈیٹ پر مووی دیکھنے چلی آئی تھی۔ جیسے ہی رافع چیئر پر بیٹھا، کسی نے اس کی سیٹ پر پیچھے سے زور سے لات ماری، جس پر انابیہ اور وہ دونوں ہی چونک کر پیچھے مڑے۔ او سوری، پیچھے مڑتے ہی انابیہ کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ زارون تم یہاں؟ زارون معذرت طلب کر رہا تھا، جبکہ انابیہ اسے الجھی نگاہ سے تکتے ہوئے بولی۔ او واو، کیا اتفاق ہے، زارون خاصا مسکراتے ہوئے کہہ کر تیزی سے بندر کی طرح پیچھے کی سیٹ سے اچھل کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ انابیہ تم جانتی ہو اسے؟ رافعہ کے پوچھتے ہی وہ بیچاری کنفیوز سی حالت میں سر اسبات میں ہلانے لگی۔ اچھا، تمہیں کون سا کلر پسند ہے؟ رافعہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا، نہایت نرمی سے استفسار کیا۔ گولڈن، انابیہ جواب دیتی اس سے قبل ہی اس کے برابر بیٹھے لڑکے نے جھٹ سے جواب دیا، مگر پہنتی زیادہ لال ہے، زارون مسکراتے ہوئے بتانے لگا۔ او اچھا، رافعہ کو بڑا عجیب لگا اس کا یوں جواب دینا، مگر سر گھجاتے ہوئے زبردستی مسکرانے لگا۔ اچھا، تمہارا پسندیدہ کھلاڑی کون سا ہے کرکٹ میں؟ اس نے انابیہ کی سیٹ پر اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے استفسار کیا۔ انابیہ کو گیمز میں کوئی دلچسپی نہیں، اب بھی جواب اس کے دینے سے پہلے ہی زارون نے دے دیا تھا، جس پر اب وہ انکمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے گھوری سے بھی نواز رہی تھی۔ اچھا لگتا ہے، تم انابیہ کو بہت اچھی طرح جانتے ہو؟ زارون اسے کباب میں ہڈی معلوم ہو رہا تھا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ بالکل، دوست ہے میری، زارون اس سنہری گڑیا کی نگاہوں کی تپش کو مکمل اگنور کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دہ ہوا۔ پاپ کارن، اس نے انابیہ کے آگے پاپ کارن بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے ابھی اپنا سیدھا ہاتھ بڑھا ہی رہی تھی کہ برابر میں بیٹھا زارون زور سے
اس کا وہی ہاتھ مضبوطی سے تھام کر چیخا۔ اچانک اس کے چیخنے کے سبب وہ سنہری گڑیا بھی گھبرا کر اس کی طرف مڑی۔ رافع اور ارد گرد کے باقی لوگ بھی اسے الجھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ بہت خوفناک سین تھا، میری تو جان نکل گئی۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر لگائے خاصا ڈرتے ہوئے لہجے میں بولا، زارون، رومانٹک مووی چل رہی ہے۔ زارون کی بات سنتے ہی انابیہ نے ہار ماننے والے انداز میں سر نفی میں جھٹکا، پھر اسے شارپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگی، اوہ اچھا۔ اس کا جھوٹ فوراً ہی پکڑا گیا تھا، جس پر وہ زبان دانتوں میں دبائے تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھا، پھر اپنی دونوں ابرو کے درمیانی حصے کو کھجاتے ہوئے شرمگی سے گویا ہوا۔ جی، وہ ابھی بھی کھا جانے والی نگاہ سے تک رہی تھی۔ ٹھرکی سالہ، لڑکی کو رومانٹک مووی دکھانے لایا ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ تم میں اٹریکٹیو کیا لگتا ہے؟ رافع اب انابیہ سے نزدیکی بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زارون کے کان بھی اسی کی باتوں پر لگے تھے۔ اب سالہ ٹھرکی کہے گا تمہارے ہونٹ؟ وہ رافع کا سوال سنتے ہی دلجلے انداز میں بڑبڑایا۔ نہیں کیا؟ وہ لڑکی تجسس سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تمہارے ہونٹ؟ وہ شوخی سے اس کے گلابی ہونٹوں پر نگاہ ٹکائے جواب دہ ہوا۔ بس اب حد ہو رہی ہے۔ رافع کے جواب دیتے ہی زارون کے جسم کا وہ کون سا حصہ تھا جس میں آگ نہ بھڑکی ہو؟ اسے وہ لمحہ شدت سے یاد آیا جب وہ سنہری گڑیا نشے کی حالت میں اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک وہ چاہ کر بھی آج تک بھول نہیں پایا تھا۔ اس کا وہ ہاتھ چومنا، اس کا وہ نرم گرم لمس۔ اوپس سوری۔ انابیہ کی سیٹ پر رافع کا رکھا ہوا ہاتھ اس کی نگاہوں کو اب اور زیادہ کھٹک رہا تھا۔ دانستہ طور پر کھڑا ہو کر اپنے پیچھے کی سیٹ سے کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھا کر انابیہ کے سیدھے کندھے پر ڈال دیا، جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ پھر اس کے سامنے معصومانہ چہرہ بنائے معذرت طلب کرنے لگا۔ زارون، یہ میری نئی ڈریس تھی۔ وہ کھڑے ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے صدمے سے بولی۔ کولڈ ڈرنک رافع کے ہاتھ پر بھی آئی تھی۔ وہ بمشکل اپنا غصہ ضبط کر زارون کو غراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ سوری یار، ہاتھ سے پتہ نہیں کیسے پھسل گیا گلاس۔ سو سوری۔ رو تم واش کر کے آ جاؤ۔ اس کی ڈیٹ خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہا تھا وہ۔ بلکہ ایک کام کرو، میرے ساتھ گھر چلو، میرا گھر یہاں سے قریب پڑے گا۔ اس طرح گیلے کپڑوں میں تو تم اپنی ڈیٹ کنٹینیو نہیں رکھ سکتی نا۔ چلو۔ بغیر اسے کچھ بولنے کا موقع دیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر چل پڑا تھا، جبکہ بیچارہ رافع اسے تکتا سا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ بیٹھو، وہ کار کا گیٹ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، جو ابھی تک اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھور رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا زارون؟ وہ سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ کیا؟ وہ ناسمجھ بننے کی اداکاری کرتے ہوئے۔ زیادہ ہوشیار مت بنو تم، وہ شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھا کر اس کے قریب آتے ہوئے گھٹی مگر سرد آواز میں بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ابھی بھی معصومانہ چہرہ بنائے پوچھ رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں تو صاف کہو، اس طرح بچوں والی حرکتیں کرنے کا کیا مطلب؟ اور اگر ہمت نہیں ہے اپنی فیلنگز قبول کرنے کی تو پیچھے ہٹ جاؤ، یہی سب کے لیے بہتر ہے۔ وہ قریب آنے لگی تو زارون ہلکے ہلکے پیچھے جانے لگا۔ کار کا گیٹ اس کی کمر کے مس ہونے سے بند ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے مزید قریب آئی تو وہ کار سے جا لگا۔ دونوں کی آنکھیں ملیں۔ اس سنہری گڑیا کی آنکھوں میں غصہ عیاں تھا۔ وہ کہنے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکی۔ اسی کے سامنے اپنے ہاتھ میں پکڑے کلچ سے کار کی چابی نکال کر اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ دوست ہونے کے ناطے وہ اپنی حدود پار کر رہا تھا جس کا اسے حق حاصل نہیں تھا۔ وہ لڑکی قبول کر چکی تھی اپنی محبت میں ملی ناکامی کو، اب وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق تھا۔ وہ اپنے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زارون نہ جانے کیوں اس کی خوشیوں کی راہ میں حائل ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ اپنے کانوں میں پہنی اسٹار والیاں اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے رونے لگی۔ وہی جانتی ہے کتنی مشکل سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی پہلی محبت کو بھلانے کی سعی کر رہی تھی۔ کیا میں واقعی انابیہ کے لیے
فیلنگز رکھنے لگا ہوں؟ وہ پورے راستے بار بار خود سے یہ سوال کرتا رہا۔ نہیں، میں صرف نجمہ سے پیار کرتا ہوں۔ انابیہ دوست ہے میری، بس جذبات میں تغیرات کا آ جانا ایک نارمل بات ہے۔ اس کے بھی آ گیا تھا۔ محبت وقت کے ساتھ اپنے رنگ بدل لیتی ہے، تبھی تو نکاح رکھا گیا، تاکہ محبت کتنے ہی رنگ کیوں نہ بدلے، جذبات کتنے ہی تغیرات کا شکار کیوں نہ ہوں، دونوں کے درمیان ایک ڈور بندھی رہے، نکاح کی ڈور، پاکیزہ و مضبوط ڈور۔ یہ ڈور کوئی کچا دھاگا نہیں جو فاصلوں سے ٹوٹ جائے، یہ تو وقت اور آزمائشوں کے ساتھ اور مضبوط ہوتی ہے اور پختہ ہوتی ہے۔ ہم جب کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے درمیان انس کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ فاصلوں کی کشتی میں یا تو موجوں سے ٹکرا کر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، یا ایک ہوا کے جھونکے سے بھی بکھر جائے اتنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، ہر انسان محبت و توجہ کا بھوکا ہوتا ہے، خاص طور پر مشکل وقت میں۔ جب اس کا مشکل وقت آیا تھا تب وہ توجہ محبت نجمہ نے نہیں، انابیہ نے دی تھی اسے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات میں آئے تغیرات کو نہیں روک پا رہا تھا۔ واؤ، پھر سے ایک حسین اتفاق۔ انابیہ نے رافعہ سے معذرت کرنے کے لیے کال کی تو اس نے معافی کا بدل اپنے ساتھ ڈنر کرنے کو کہا، جس پر وہ بخوشی راضی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آرڈر دینے کے بعد ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ زرون وہاں سے گزرتے ہوئے رکا اور دونوں کو دیکھ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انابیہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زرون یہ بچکانہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ اوہ، تم یہاں؟ رافعہ اس سے دیکھ منہ بسوڑتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں ایک میٹنگ کے لیے آیا تھا، وہ یہ کہتا ہوا ابھی انابیہ کے پاس رکھی چیئر کھسکا ہی رہا تھا کہ وہ سنہری گڑیا تیزی سے اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، اس نے زبردستی ہونٹوں پر مسکان سجائے رافعہ سے ایکسکیوز کیا اور اسی کے سامنے زرون کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے سائیڈ میں لے جانے لگی۔ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اسے ایک سائیڈ میں لا کر غصے سے بھپر کر پوچھ رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں واقعی ہی میٹنگ میں آیا تھا، وہ خاصا جتاتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دہ ہوا، مگر وہ لڑکی یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ زارون، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں زندگی میں، پلیز مجھے بڑھنے دو، وہ ہار ماننے والے لہجے میں منت کرنے لگی۔ یار تم اب خواہ مخواہ کا سین کریٹ کر رہی ہو، میں نے کہا نا میں میٹنگ کے لیے آیا تھا، وہ دوبارہ اپنی بات دہرانے لگا۔ اوہ واقعی ہی؟ تو میٹنگ اٹینڈ کرو اپنی، ہمارے ساتھ کیوں بیٹھ رہے تھے؟ کیونکہ میری میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور تم میری دوست ہو، میں نے سوچا تھوڑی دیر تمہیں کمپنی دے دوں پھر چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں میرا وہاں آنا بھی برا لگ جائے گا، ورنہ میں نہ آتا۔ وہ خاصا خفگی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال برہمی سے گویا ہوا۔ اس کا جواب سن وہ جھمک گئی تھی۔ زارون، میں رافع کو لے کر سیریس ہوں، اسے اپنے پیرنٹس سے ملوانے کا بھی سوچ لیا ہے، وہ خاصا جتاتے ہوئے اطلاع دینے لگی۔ بیسٹ آف لک۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کا کہا جملہ نشتر سے زیادہ دل خراش معلوم ہوا۔ کیا وہ واقعی ہی اپنے دل میں کسی اور کو اس کی جگہ دینے کے لیے تیار تھی؟ وہ یہ سوچ کر رنجیدہ ہوتے ہوئے چپ چاپ وہاں سے جانے لگا، جبکہ انابیہ مصنوعی مسکان چہرے پر سجائے رافعہ کے پاس واپس چلی گئی تھی۔ زارون نے ریسٹورنٹ کے دروازے پر پہنچ کر ایک بار پلٹ کر دیکھا، رافعہ اس سنہری گڑیا کا ہاتھ تھامے نظر آیا۔ اس منظر کو دیکھ اس کا دل جل کر کوئلہ ہوا تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی نہ جانے کیوں آنکھیں اور دل بھر آیا۔ وہ اپنا سر جھنجھلاہٹ کے ساتھ زور زور سے پیچھے سیٹ پر مارنے لگا، جیسے خود کو سزا دے رہا ہو۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ وہ آہستگی سے خود کلامی کرنے لگا۔ تمہیں اپنی موم کو معاف کر دینا چاہیے، دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ لیٹ کر شاذین کو تھپک کر سلا رہی تھی، جب وہ پیچھے سے آ کر اس سے لگ کر لیٹتے ہوئے بولا، او، اگر گناہ نہیں تو اپنی ماں کی بھی کرا دو نا۔ وہ پلٹ کر آگ بگولا ہو کر تڑاک سا جواب دیتے ہوئے بولی، اگر تمہاری جگہ ہوتا تو کرا بھی دیتا، مگر میرا باپ زندہ ہے۔ اس کا جواب مانا شدید ناگوار گزرا تھا، مگر وہ ضبط کا دامن تھامے نہایت تحمل سے گویا ہوا، او، کوئی نہیں، طلاق کا بھی آپشن ہوتا ہے۔ مقابل حسینہ جیسے مرچیں لگانے بیٹھی ہوئی تھی، نہایت طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے جواب دیتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی۔ تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا کیا مجھ سے لڑے بغیر؟ وہ اپنے غصے کو خاصا کنٹرول کرتے ہوئے
ایک ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ ہاں عادت ہے نا، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بول کر شاہزین کے دوسرے سائڈ جانے کی نیت سے اٹھنے لگی۔ یہیں میرے پاس بیٹھی رہو، وہ بازو پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس بٹھاتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا۔ کیوں؟ پلوشہ کی کمی مجھ سے پوری کرنا چاہ رہے ہو؟ خاصا طنزیہ لہجے میں وہ اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیا پلوشہ کا نام لینا ہر وقت ضروری ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ او کیوں؟ نام سنتے ہی یاد آ جاتی ہے اپنی بیوی کی؟ وہ چھیڑنے والے انداز میں اس کے گال کو بچوں کی طرح نوچتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہو؟ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ او ایٹیٹیوڈ، تم مجھے جب چاہو جہاں چاہو ٹچ کر سکتے ہو اور میں نہیں کر سکتی؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر گلی محلوں میں لڑنے والی خالاؤں کی طرح تیوری چڑھائے منہ بگاڑ کر بولی۔ ٹچ کرنے کو منع نہیں کر رہا، بس یہ مت کرو، مجھے سخت چڑ ہوتی ہے کوئی میرے فیس کو ہاتھ لگائے تو۔ وہ چڑھتے ہوئے وجہ بیان کرنے لگا۔ اچھا، وہ خاصا لہراتے ہوئے بولی، جس پر محیب کو شدید احساس ہوا کہ اس نے اپنی کمزوری بتا کر غلطی کر دی ہے۔ پھر کیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس کے گال نوچنے کے چکر میں جنگلی بلی کی طرح اس پر کود پڑی تھی، مگر مقابل بھی کافی پھرتیلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت پڑتے ہی فوراً ہی اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پہنچنے سے پہلے قابو میں کیے۔ نج، میں وارن کر رہا ہوں تمہیں، تم خود دعوت دے رہی ہو مجھے، پھر بعد میں رونا مت۔ وہ اسے پہلی بار اپنی روتی دھوتی بیوی نہیں بلکہ شرارتی سی کوئی کمسن لڑکی معلوم ہوئی، جس کا بس ایک ہی مقصد تھا، مقابل کو جتنا ہو سکے تنگ کرنا۔ ہاتھ بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھے اس نے، مگر پھر بھی وہ کمزور سی دکھنے والی لڑکی طاقت آزمائی بند نہیں کر رہی۔ حالت یہ تھی کہ وہ ایک لمحے کا بھی مقابل کو بریک دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اپنے اس جتن میں وہ بہت نزدیک آ گئی تھی، اتنا نزدیک کہ محیب کا دل ڈولنے لگا تھا۔ وہ اس کی زور آزمائی کو ناکام بناتے ہوئے وارننگ جاری کرنے لگا، مگر وہ لڑکی اس ستم گر کی وارننگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہاتھ اس کی قید سے آزاد کرا کر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ اس کی شرافت کی انتہا تھی کہ اسے خود وارن کر رہا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، سوئے ہوئے شیر کو جگانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ آخری جملہ ادا کرتے ہی مقابل کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے کروٹ لینے لگا۔ اس نازک صفت نے کوشش کی روکنے کی، مگر ناکام رہی۔ اگلے پل اپنے وجود کو اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے پایا۔ کتنی کمزور ہو گئی ہو تم، چہرہ بھی سفید پڑ رہا ہے تمہارا۔ نیت تو اس دشمن رام کو تنگ کرنے کی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے قید کر سر سے اوپر لگایا، نظر چہرے پر گئی۔ چہرے کو بغور دیکھا تو بجائے اپنی فتح پر خوش ہونے کے افسردہ ہو گیا۔ اور کیوں کرنا ہوتا، اس کی بیوی پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے نمایاں تھے، چہرہ بھی خون کی کمی کے سبب بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ مقابل کے حسین چہرے پر جھلکتی افسردگی وہ نظر انداز نہ کر سکی۔ تم کیوں افسوس کر رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا یہ وہ حال نہیں جس میں تم اور تمہارے گھر والے مجھے دیکھنا چاہتے تھے؟ پتہ ہے میں یہ ہمیشہ سوچا کرتی تھی، کیوں کرتے ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہو تمہیں، سوائے اس نشان کے۔ اس کا اشارہ ابرو پر لگے کٹ پر تھا۔ بہت وقت لگا اس موٹی عقل میں یہ بات آنے میں کہ تمہاری نفرت کی وجہ میری جائیداد میں بڑا حصہ ہونا تھا، مگر ایسے ہی بس خیال آتا ہے دل میں کہ پوچھوں تم سے، کیا کبھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح تم نے اس دولت پر مجھے فوقیت دی، یا ہمارے درمیان گزرا ہر لمحہ صرف اس جائیداد کے لیے تھا؟ وہ ساری باتیں، وہ محبت، سب، کیا وہ سب صرف جائیداد کے لیے تھا؟ اس کے لہجے سے رنج جھلکتا صاف نظر آ رہا تھا۔ مقابل کو اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں ان سوالوں کے جواب کی متلاشی معلوم ہوئیں۔ کیا ہم کچھ اور بات کر سکتے ہیں؟ میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں ابھی لڑنا نہیں چاہتا۔ وہ بات ٹال رہا تھا۔